MBG स्पीक के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को अफवाज पाकिस्तान की कमांड संभाले 15 दिन हो चुके हैं। वो अपनी टीम तश्कील दे चुके हैं, अपनी तरजीहात का तयन कर चुके हैं। लिहाजा अब ये सवाल उठाया जा सकता है कि क्या उनकी क़यादत में फ़ौज गैर सियासी और गैर जानिबदार है या फिर सियासी मामलात में मदाखलत किसी न किसी अंदाज में अभी भी जारी है। अगरचे बाज़ हवालों से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जो पॉलिसियां हैं वो बहुत काबिल सताइश और काबिल तारीफ़ हैं। मिसाल के तौर पर अस्करी मामलात को उन्होंने मीडिया से ओझल रखा है। जो मामूल की तकर्रियाँ और तबादले हैं, हत्ता कि उनकी ख़बरें भी ISPR के तवस्सुत से जो है वो जारी नहीं की जा रही। लेकिन अगर मजमूई तौर पर बात करें तो मुझे नहायत अफसोस के साथ ये बात कहना पड़ रही है कि मेरी दानिस्त में, मेरी राय के मुताबिक, मेरे मुशाहिदे के मुताबिक फ़ौज जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर सियासी और गैर जानिबदार नहीं है। बाज़ हवालों से बाज़ मामलात में किसी न किसी अंदाज़ में फ़ौज की जो मदाखलत का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। मेरी ये जो राय है या सोच या फिर इसे मुशाहिदे का नाम दे लें, इसके पीछे जो है वो कौन से असबाब और अवामिल कार फरमा हैं और किन बुनियादों पर मैं ये बात कह रहा हूँ वो भी मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। लेकिन मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने जब मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तारीफ़ की और उनसे नेक और अच्छी तवक्कुआत का इज़हार किया और ये जो उन्होंने कहा कि उम्मीद है वो अमर बिल मारूफ़ की तरफ जो है वो चलेंगे, तो उनके इस कहने का क्या मतलब है, वो क्या चाहते हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है, हुकूमती ज़राए के हवाले से भी ये बातें सामने आ रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उन्हें कहा गया कि वो बैठें, इमरान ख़ान साहब को इंगेज करें और उनसे बातचीत करें। और इसी तनाजुर में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की और अब भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा है हुकूमत को कि जी आप अपने मामलात को अपोजिशन के साथ यानी तहरीक इंसाफ के साथ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के साथ बैठ के जो है वो हल करें। तो ये जो खींचातानी है ये तो चलती रहेगी और मुख्तलिफ़ जो क़ुव्वतें हैं वो फ़ौज को अपनी तरफ खींचने और अपनी तरफ खड़ा करने की जो कोशिश है वो करती रहेंगी। और हो सकता है कि ये उम्मीदें और ये तवक्कुआत पूरी ना होने पर फ़ौज के ख़िलाफ़ और आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ जो है वो उसी तरह की मुहिम जोई भी शुरू की जाए जिस तरह जो इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट थी उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक कैंपेन चलाई गई थी। लेकिन मैं किस बुनियाद पर ये कहने पर मजबूर हूँ कि फ़ौज गैर सियासी नहीं है और सियासत में और दीगर मामलात में जो मदाखलत का सिलसिला है वो अभी तक जारी है। 3 मामलात ऐसे हैं जिनको मैं लिटमस टेस्ट समझता हूँ, जिनको मैं समझता हूँ कि इस पैमाने पे परखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि फ़ौज न्यूट्रल हुई है या नहीं हुई, फ़ौज गैर सियासी है या नहीं है और मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने आइनी दायरा कार तक महदूद है या उस दायरा कार से तजावुज़ जो है वो किया जा रहा है। मिसाल के तौर पे सेनेटर आज़म सवाती की गिरफ़्तारी का जो मामला है उसे ही देख लें। 27 नवंबर को उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है और FIA जो है वो उन्हें तहवील में ले लेती है। एक मुतनाज़े ट्वीट या चंद मुतनाज़े ट्वीट्स जो हैं वो उन्होंने की जिसके हवाले से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। अब यहाँ तक तो मामला चलें समझ में आता है कि उन्होंने एक ऐसी बात कही ट्विटर पर जो नहीं कहनी चाहिए थी और इस पे FIA हरकत में आई। अगरचे उसमें भी जो मेरे जैसे लोग हैं वो जब दरख्वास्त देते हैं FIA को तो वो कई महीने जो है वो कार्रवाई नहीं होती और FIA के हुकाम टस से मस नहीं होते। लेकिन इस तरह के मामलात पे बग़ैर किसी दरख्वास्त गुजार के FIA किस तरह कूद के मैदान में आ जाती है और कैसे आनन फानन कार्रवाई हो जाती है वो हैरानकुन ज़रूर है। लेकिन चलें, कहा जा सकता है कि जी जो दिफाई इदारे हैं और महकमा दिफा के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रहे जो महकमे हैं उनके ख़िलाफ़ को बात की जाती है तो उस पर FIA का फ़ौरन हरकत में आ जाना समझ में आता है।
لیکن یہ معاملہ عجیب و غریب اور پراسرار صورت تب اختیار کرتا ہے جب سینیٹر اعظم سواتی کو اسلام آباد سے کوئٹہ منتقل کر دیا جاتا ہے۔ کوئٹہ میں جو ہے وہ ان کے خلاف ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور ایک ہی طرح کی درخواست کا متن ہے، ایک ہی طرح کی ایف آئی آرز ہیں، ایک ہی طرح کی دفعات لگائی جاتی ہیں، ایک ہی جو ہے وہ الزام ہے، اور مختلف شہری محب وطن شہری جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا لیتے ہیں۔ اور یہ جو افراد ہیں اگرچہ وہ بھی معلوم ہیں، اور جو پیٹرن ہے ان درخواستوں کا وہ بھی بہت معلوم، شناسا اور جانا پہچانا ہے، لیکن اس کے پیچھے کون سا نامعلوم ہاتھ ہے وہ جو ہے وہ معلوم نہیں ہو پا رہا، لیکن وہ بھی معلوم کرنا اتنا مشکل جو ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال یہاں سے کوئٹہ منتقل ہونے کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں اس حوالے سے پٹیشن دائر کی جاتی ہے، اور بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے اعظم سواتی کے خلاف جتنی ایف آئی آرز ہیں سب کو کیش کر دیتی ہے، اور سینیٹر اعظم سواتی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اچانک ایک خصوصی طیارہ آتا ہے اور سینیٹر اعظم سواتی کو اس خصوصی طیارے کے ذریعے کراچی منتقل کر دیا جاتا ہے اور سندھ پولیس کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اسی روز ہی کمبر شہداد کورٹ میں 2 ایف آئی آرز سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف جو ہیں وہ درج ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جس انداز میں کارروائی آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ جس اہتمام کے ساتھ جو ہے پینلائز کیا جا رہا ہے، میں کوئی سینیٹر اعظم سواتی کا مداح نہیں ہوں، آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور انہوں نے اگر کوئی غلط بات کہی ہے، کوئی متنازع بات کہی ہے، تو اس پہ جو بھی قانونی کارروائی ان کے خلاف بنتی ہے وہ آپ ضرور کریں، لیکن یہ جس انداز میں ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، ہمارے جو محکمے ہیں، ہمارے وہ ادارے جنہیں حساس ادارے کہا جاتا ہے وہ نیوٹرل نہیں ہیں، اور وہ اس کے پیچھے، اس کارروائی کے پیچھے جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح شہباز گل کے خلاف جو ہے وہ حال ہی میں کراچی میں 2 نئی ایف آئی آرز درج ہوئیں، اور ایک ایف آئی آر جو ہے لاہور میں جو تھانہ مانگا منڈی ہے وہاں پہ جو ہے درج ہوئی۔ اب میں پھر ایک دفعہ وضاحت کر دوں کہ شہباز گل ہوں، اعظم سواتی ہوں، ان سے آپ کو 1000 اختلافات ہو سکتے ہیں، اور مجھے بھی ہیں، ان کی شخصیت، مزاج، کردار، ان کے افکار، ان کی سوچ، ان کے نظریے پہ بات ہو سکتی ہے، ہر طرح کی تنقید آپ جو ہے وہ ان پہ کر سکتے ہیں، ہر طرح کا اختلاف ان سے کیا جا سکتا ہے۔ مجھے بھی جو ہے وہ کس طرح سے ان شخصیات سے اختلاف ہے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن اگر کسی کے خلاف کسی کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے تو اس پہ بات جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اب شہباز گل کے خلاف بھی جو ایف آئی آر جو ہیں وہ درج ہوئی ہیں، جو ان کا جو طریقہ کار ہے، جو طریقہ واردات ہے، اس سے بہت اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حساس اداروں کی جو ہے وہ کارروائی ہے، کیونکہ وہی گھسا پٹا جو ہے وہ اسکرپٹ ہے، وہی جو روایتی الفاظ ہیں، وہی جو ہے وہ انداز ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ تھانے میں درخواست دیتا ہے کہ جی میں ایک قانون پسند شہری ہوں، میں قانون پر عمل کرنے والا ایک شریف شہری ہوں، اور میں اپنے موبائل فون پہ سوشل میڈیا پہ، سوشل نہیں بلکہ سوشل میڈیا، کیونکہ جو اسکرپٹ تھمایا گیا اس بندے کو اس نے لکھ کے دیا اور محرر کو جو درخواست دی گئی، تو آپ ایک ایف آئی آر اگر دیکھیں تو اس میں محرر نے شین کو سین سے بدلنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی، اور سوشل میڈیا ہی اسی طرح منوان جو ہے وہ اس نے لکھ دیا۔ تو وہی کہانی ہے، وہی کردار ہیں، وہی انداز ہے، وہی اسکرپٹ ہے، وہی ایف آئی آرز کا متن ہے کہ جی میں قانون پسند شریف شہری ہوں، محب وطن شہری ہوں، میں موبائل فون دیکھ رہا تھا، سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو سامنے آئی، اس میں جو ہے شہباز گل صاحب جو ہیں وہ افواج پاکستان پہ تنقید کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے آرمی، نیوی اور ایئر فورس کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے، لہٰذا ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایف آئی آر جو ہے شہباز گل کے خلاف وہ کراچی کے تھانہ بریگیڈ میں درج ہوئی ہے۔ اب تھانہ ہی کم از کم آپ کوئی ایسا منتخب کر لیتے ایف آئی آر کرانے کے لیے جس سے ذہن جو ہے وہ فوج کی طرف نہ جاتا۔ اب جس تھانے کا نام ہی جو ہے وہ بریگیڈ پولیس اسٹیشن ہے، بہرحال وہاں پہ محمد سعید نامی ایک صاحب ہیں، انہوں نے جو ہے درخواست دی شہباز گل کے خلاف، اور انہوں نے بتایا کہ جی میں پیشے کے اعتبار سے ہیئر ڈریسر ہوں،
اور میری دکان ہے نائیوں کی، میں وہاں پہ جو ہے وہ کام کرتا ہوں، حجام ہوں میں، اور جیکب لائن میں جو ہے وہ میری حجام کی دکان ہے۔ اور میں ایسے موبائل فون دیکھ رہا تھا اور اتنے منٹ پہ میں نے جیسے ہی سوشل میڈیا کھولا، اس میں ویڈیو آئی، اس میں شہباز گل صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے، لہٰذا میرے جذبات مجروح ہوئے ہیں اور فوج پہ انہوں نے تنقید کی ہے، قومی سلامتی جناب خطرے میں پڑ گئی ہے، لہٰذا ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، اور مقدمہ جو ہے وہ درج ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب ملک کے کونے کونے میں اتنے جو عام افراد ہیں جو قومی معاملات میں بالعموم دلچسپی نہیں لیتے، جو کہتے ہیں خسمن خان، جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں کیا پڑی ہے، کوئی آئے کوئی جائے، حکومت کسی کی بن جائے، کسی کی گر جائے، کوئی وزیر اعظم کو نکال دیا جائے، فوج مداخلت کرے نہ کرے، فلانا ڈھمکانا، ہمیں اس سے کیا جی، ہم نے اپنی روزی روٹی جو ہے وہ کمانی ہے۔ تو جب یہ عام آدمی، ایک عام طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں، جو ملک میں نائی، موچی اور کمہار ہیں، وہ میں کسی پیشے کی جو ہے وہ تذلیل نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو عام طبقہ ہے، یہ جو عام افراد ہیں، انہیں بالعموم جو ہے وہ اپنی روزی روٹی کمانے سے غرض ہوتی ہے، لیکن اس طرح کے عام افراد جو ہیں وہ جب اچانک محب وطن اور ذمہ دار شہری بن جائیں، اور اچانک سے فوج کی عزت کے رکھوالے بن جائیں، اور انہیں احساس ہو کہ جی فوج پہ تنقید کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے، اور وہ اتنے حساس ہو جائیں اس حوالے سے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کے روزی روٹی اور دھندا جو ہے وہ تیاگ کے وہ اس بندے کے خلاف قانونی کارروائی کرنے نکل پڑیں، اور تھانے جا پہنچیں اپنی دکان بند کر کے، اور درخواست دیں کہ جناب فلاں نے جو ہے فوج کی شان میں گستاخی کی ہے، لہٰذا اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ جب یہ جو مہم ہے، جاگ اٹھا ہے سارا وطن، جب یہ مہم پورے ملک میں شروع ہو جائے اور ایک ہی طرح کی ایف آئی آرز کسی بھی بندے کے خلاف درج ہونا شروع ہو جائیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ اس مہم کے پیچھے دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ 3 معاملات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک معاملہ تو جو ہے وہ یہ تھا شہباز گل اور اعظم سواتی کا، اور ان دونوں کو تو شاید کوئی ریلیف مل جائے۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ اپیل دائر کی ہوئی ہے سینیٹر اعظم سواتی کے بیٹے نے، وہاں سے ریلیف جو ہے امید ہے کہ مل جائے گا، اور یہ مقدمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، یا ضمانت پہ جو ہے اعظم سواتی کو رہا کر دیا جائے گا۔ اس طرح شہباز گل کو بھی جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا، ان دونوں کو اپنے ڈومیسائل کی وجہ سے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ڈومیسائل والی بات جو ہے، میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن بامر مجبوری جو ہے یہ باتیں جو ہیں وہ کرنا پڑ رہی ہیں۔ لیکن 2 اور معاملات ہیں جن کے حوالے سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیاں ابھی تک تبدیل نہیں ہوئیں، پرانی روش جو ہے وہ اس حوالے سے برقرار ہے۔ ایک معاملہ تو جناب جو ہے وہ گلالئی اسماعیل کا ہے، جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور جن کو پاکستان چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا، اتنا دباؤ جو ہے وہ بڑھا کہ وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئیں، اور ان کے جو بوڑھے والدین ہیں وہ ابھی تک پیشیاں بھگت رہے ہیں، اور ابھی تک جو ہے وہ انہیں وکٹیمائز کیا جا رہا ہے۔ گلالئی اسماعیل کے جو والد ہیں پروفیسر محمد اسماعیل، انہوں نے چند روز پہلے جو ہے وہ بتایا کہ جی پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں ان کی 162ویں پیشی تھی۔ 93 سال کے باوجود پروفیسر محمد اسماعیل اپنی اہلیہ کو لے کے عدالتوں کے چکر کاٹتے پھر رہے ہیں، اور 162 دفعہ جو ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو چکے ہیں، اور جو آخری دفعہ ان کی پیشی تھی، جو 162ویں پیشی تھی، اس موقع پہ سرکاری وکلا چونکہ پیش نہیں ہوئے، لہٰذا اس مقدمے کی کارروائی 5 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ اسی طرح ایک اور جو معاملہ ہے جس سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہیں ہے، اور اسی طرح سے معاملات میں مداخلت کا سلسلہ جاری ہے، وہ رکن قومی اسمبلی علی وزیر کا معاملہ ہے، جنہیں چند روز بعد 2 سال ہو جائیں گے جیل میں۔ 31 دسمبر 2020 کو انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے پشاور ہائی کورٹ سے ان کی جو ہے ان کے خلاف یہ مقدمہ جو ہے وہ ختم ہوا، اور سوراب گوٹ تھانے میں ان کے خلاف جو ایف آئی آر درج کی گئی تھی، اس میں انہیں گرفتار کر کے انہیں کراچی منتقل کر دیا گیا، اور تب سے اب تک یہ صورتحال ہے کہ ایک مقدمے میں اگر ان کی ضمانت اللہ اللہ کر کے منظور ہوتی ہے تو دوسرا مقدمہ پہلے سے تیار کر کے رکھا گیا ہوتا ہے، اور پورے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور یہ انتظام جو ہے
وہ مسلسل کیا جا رہا ہے کہ جی وہ چھوٹ نہ پائیں، وہ رہا نہ ہونے پائیں۔ انہیں انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے اس نے ایک مقدمے میں ضمانت دی، ایک مقدمے میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ تک جانا پڑا، اور طویل سماعت کے بعد، کئی پیشوں کے بعد، کئی ماہ انتظار کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس مقدمے میں ضمانت دی، اور تیسرے مقدمے میں سندھ ہائی کورٹ جو ہے علی وزیر کو ضمانت دے چکی ہے۔ لیکن جب بھی انہیں ضمانت ملتی ہے، کوئی ریلیف ملتا ہے، تو باقاعدہ یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ ان کو کسی دوسرے مقدمے میں، کسی دوسری ایف آئی آر میں اگر نہ ہو تو درج کر لی جاتی ہے، ورنہ پرانے کاغذات کے پلندے سے کوئی نکال لی جاتی ہے، اور باقاعدہ اہتمام کیا گیا ہے کہ جی علی وزیر جو ہیں وہ رہا نہ ہونے پائیں۔ اب اگر یہ جو سینیٹر اعظم سواتی اور شہباز گل کے خلاف ایف آئی آرز جس انداز میں درج ہو رہی ہیں، جس طرح سے یہ جو گلالئی اسماعیل کے والدین ہیں، بوڑھے والدین، انہیں پینلائز کیا جا رہا ہے، جس طرح سے رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اس کے بعد اگر کوئی یہ منجن بیچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہے اور غیر سیاسی ہے، تو معذرت کے ساتھ کم از کم میں تو یہ جو نیریٹو ہے یہ بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس وقت تک کہ جب تک ان معاملات میں اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ غیر جانبدار اور غیر سیاسی نہیں ہو جاتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال لوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔